बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक हंसती मुस्कुराती बहुत ही पॉजिटिव सुबह के साथ मैं जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज मैं ऑफ़िस आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि हर इंसान के दिल में बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, और अगर हम मुसलमानों का पूछें तो उनके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश, तमाम ख्वाहिशों में सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करें। इंसान हमेशा अपने फ़राइज़ पूरे करने की कोशिश करता है, इस जद्दोजहद में लगा रहता है। अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की, तो उनको यही टेंशन होती है कि बच्चों की तालीम, घर बार के मामलात, इन सब चीज़ों को मैनेज करें, इवेंचुअली बच्चों की शादी और जो बाकी सारे दीगर फ़राइज़ हैं उनको पूरा करें। लेकिन जब वो अपने तमाम फ़राइज़ से फ्री हो जाते हैं, अपनी सारी ज़िम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा होता है, वो सारी चीज़ें पूरी करते हैं जो उनके ऊपर फ़र्ज़ हैं, तो उसके बाद हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह अल्लाह के घर चले जाएं, अल्लाह ताला के घर को देख लें, वहाँ की ज़ियारत करें। मुझे लगता है कि जब हम खुशियों की बात करते हैं तो ये वो खुशी है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसा ईद का समा होता है, इतना खूबसूरत माहौल होता है कि इंसान को समझ नहीं आती कि इंसान अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ज़िल हज में आने वाली बहुत ही प्यारी बड़ी ईद की, ईद उल अज़हा की, और उसके साथ ऑफ कोर्स हज से रिलेटेड बातचीत करेंगे। आज खलीजी ममालिक में 9 ज़िल हज है, यानी आज दुनिया भर में सऊदी अरेबिया में जो लोग हैं, लाखों खुशनसीब मुसलमान जो हैं, हज का फ़रीज़ा अदा करेंगे। हज अरकान इस्लाम में 5वां रुकन है, इट्स द 5th पिलर ऑफ इस्लाम। एंड जब हम फ़राइज़ की बात करते हैं तो जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो अफोर्ड करते हैं, उन पे फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला के घर जाएं और वहाँ पे जाके जो है ब्लेसिंग्स को गैदर कर सकें। मैं उन तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहूँगी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से, मॉर्निंग एट होम की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी फ़ैमिली की तरफ से, जो अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ हज पे गए हैं या अकेले हज पे गए हैं और उनको ये फ़र्ज़ अदा करने का मौका मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ये फ़र्ज़ पूरा करने का मौका मिलता है। देखें व्यूअर्स, ईद से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक जो हमारा फ़र्ज़ है जिसको जब इंसान पूरा करता है, व्यूअर्स, मैं जब भी किसी इंसान से पूछती हूँ जिसने जो इतना खुश नसीब है कि वो हज की फ़जीलत हासिल कर पाया, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जुगन, अनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल फ़ीलिंग है, समझा ही नहीं सकते कि क्या तासुरात होते हैं। और इंसान हज़ार चीज़ें सोच के जाता है कि मैं अल्लाह ताला से ये भी मांगूंगा, वो भी मांगूंगा, ये भी कहना है, वो भी कहना है, बहुत सी बातें करनी है अपने रब के साथ, लेकिन जैसे ही रब ताला का घर नज़रों के सामने आता है तो हर चीज़ भूल जाती है। बस वो जो रब के साथ आपकी एक डायरेक्ट कनेक्शन उस वक्त बन जाती है और आप अल्लाह ताला के इतने करीब होते हैं, वो एक अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग है। और ऑनेस्टली व्यूअर्स, मेरी भी ये दिली ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह एक दिन मैं भी ये फ़र्ज़ अदा करूँगी और फिर इंशाल्लाह आपके साथ अपनी फ़ीलिंग्स और अपनी सेंटिमेंट्स भी शेयर करूँगी। और व्यूअर्स, साथ साथ ये भी आपको याद कराऊँगी कि देखें, कुर्बानी जो हमारे फ़राइज़ में से ऑफ कोर्स एक है कि अगर आप साहिब हैसियत है तो आपने ज़रूर कुर्बानी करनी है। एक हिस्सा आपका, एक हिस्सा आपके फैमिली वालों का और रिश्तेदारों का, और एक हिस्सा मुस्तहिक लोगों का। देखिए, ये तो आपको कहा गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने मुस्तहिक लोगों को ज़रूर याद रखना है, उनका ज़रूर ख्याल करना है, लेकिन हमारा अपना जो हिस्सा होता है, जो लोग साहिब हैसियत हैं, अक्सर फ्रीज़र्स में एक एक महीना ये चीज़ें जो हैं वो पड़ी रहती हैं और अपनी जगह वो फिर मतलब ख़राब भी हो जाता है वो गोश्त, लेकिन हम लोगों को नहीं देते। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं और आप सारा साल गोश्त खाते हैं तो प्लीज़ इस गोश्त को बांट दिया करें, वो भी दे दिया करें। ईद के 2-3 दिनों के हिसाब से अपने लिए रखें घर में और बाकी बांट दे तो कितनी अच्छी बात होगी। तो आज हम हज पे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ कुर्बानी से रिलेटेड भी बात करेंगे।
اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 04299200648 پہ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے ویورز آگے بڑھتے ہیں کچن کی طرف جہاں پہ شیف طیبہ الطاف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام. کیسی ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک طیبہ, آپ بھی ٹھیک ہیں؟ طیبہ بتائیے کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کچن میں کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں کوفتہ بریانی, لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام مسلمز جو ہیں دنیا کے ان کو حج کی مبارکباد دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, آپ کو, مجھے, ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے. آمین. صبح میں تو ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ کو پہلے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. کوفتہ بریانی کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے: چکن قیمہ 2 کلو, نمک حسب ذائقہ, ادرک لہسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, پیاز 4 کھانے کے چمچ, ہری مرچ 2 کھانے کے چمچ, سرخ مرچ 1 کھانے کے چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, انڈا 1 عدد, بیسن 4 کھانے کے چمچ, تیل 1 کپ, چاول 2 کلو, دار چینی 2 عدد, کالی مرچ 2 کھانے کے چمچ, جائفل 2 عدد, جاوتری 2 عدد, تیز پتہ 3 سے 4 عدد, لونگ 8 سے 10 عدد, سبز الائچی 6 سے 4 عدد, چکن پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, آلو بخارا آدھا کپ اور پیاز آدھا کلو, ٹماٹر 1 کلو. ویورز, ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, جو قیمہ ہے ہمارے پاس اس میں جو پاؤڈر فارم میں مسالے ہیں ان سے ہم ان کو میرینیٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا گریس کر کے کوفتے بنا کے آپ ان کو فرائی کر کے رکھ لیں گے. پھر ہم کیا کریں گے کہ پیاز جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم گولڈن براؤن کر کے اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے, ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور کچھ جو ہمارے مسالے ہیں جیسے جائفل, جوتری اور ثابت دھنیا, اس کو ہم الگ سے جو ہے وہ ٹوسٹ کر کے اور ہلکا سا اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور وہ پھر اس میں ایڈ کریں گے. اور ساتھ جو ہمارے دوسرے مسالے ہیں, نمک مرچ اور یہ سب جو میں نے آپ کو ریسیپی کارڈ میں بتایا, وہ ایڈ کر کے اس کے بعد ہم اس میں کوفتے ایڈ کریں گے, ان کو دم پہ رکھیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے چاول ہے جن کو ہم نے 2 گھنٹے کے لیے اچھی طرح واش کر کے بھگو دیا تھا, وہ ایڈ کر کے اس میں ہم چکن اسٹاک یعنی یخنی ایڈ کریں گے. اور کیونکہ کوفتے بھی ہم نے چکن کے ہی بنائے ہیں تو ہم چکن اسٹاک ایڈ کر کے, تو جب چاول ہمارا گل جائے گا تو اس کو دم پہ رکھیں گے اور باقی گارنش وغیرہ کر کے پھر سرو کریں گے, رائتا اور سیلیڈ کے ساتھ سرو کریں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک. اچھا ویورز, ایک بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی میری لائف میں کوئی مائل سٹون ہوتا ہے, کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو آج 9 ذی الحج بھی ہے اور آج کے دن 10 سال پہلے فیصل سے میری شادی ہوئی تھی, تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم دونوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری ہے. 1 ڈیکیڈ گزر گیا اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ ہوا اور پتہ بھی نہیں چلا. مجھے ڈیفینیٹلی پتہ چلا اور فیصل کو شاید اس سے زیادہ پتہ چلا, لیکن آج ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری ہے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سب سے پہلے خطاطی کے بارے میں بات کریں گے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں غلاف کعبہ پہ بھی بڑی خوبصورت خطاطی ہوئی بھی ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, ہمارے چینل پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک بہت اہم حصہ. آج واصل شاہد ہمارے ساتھ ہیں. آپ ایک کیلیگرافر ہیں, کیوریٹر ہیں, سونے کے ورک سے کیلیگرافی کرنے کی انفرادیت بھی آپ رکھتے ہیں. پاکستان میں آپ کے 7 سولو ایگزیبیشنز ہو چکے ہیں, 9 گروپ ایگزیبیشنز ہو چکے ہیں, بلکہ آئی تھنک یہ نمبر شاید بڑھ چکا ہے کیونکہ ریسنٹلی بھی انہوں نے کچھ کام کیا. آپ نے OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے پلیٹ فارم پر 2 دفعہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے. پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل کیلیگرافی ایگزیبیشن آرگنائز کرنے کا اعزاز بھی آپ حاصل کر چکے ہیں, جس میں 34 کنٹریز کے آرٹسٹ نے حصہ لیا, خطاطوں نے حصہ لیا. آپ کو امام حسین کے مقام صاحب زمان مقام صاحب زمان بالکل پر خطاطی کا واو, مطلب کیا کیا خدمات ہمارے پیارے بھائی نے پیش دی ہیں. واصل بھائی السلام علیکم. کیونکہ لسٹ بہت لمبی ہے, اگر ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر گفتگو نہیں ہو پائے گی. واصل بھائی, سب سے پہلے تو آج مسلمان جو ہیں حج کی سعادت حاصل کریں گے, بہت بڑی بات ہے. ان سب مسلمانوں کو ہم مبارکباد بھی دینا چاہیں گے, اپنی دعائیں بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں ضرور. تو واصل بھائی, آج آپ کیا اسپیشل لکھیں گے؟ پہلے تو یہ بتا دینا, اس کے بعد پھر ہم باقی کریں گے.
सबसे पहले तो तमाम जो हुज्जाज कराम हैं आज हज के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक, और दुआ की भी गुजारिश है कि चूँकि वो उम्मत के नुमाइंदा इस वक्त वहाँ पर अल्लाह के घर में मौजूद हैं, तो वहाँ पे वो जो सबसे बड़ी सदा किए जा रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आज इंशाअल्लाह ख़ताती भी इसी चीज़ की करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इंशाअल्लाह इसी की ख़ताती करेंगे। और उन हुज्जाज के साथ साथ आपको भी बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज आपकी एनिवर्सरी माशाअल्लाह, अल्लाह कहीं मैं आपकी ज़िंदगी अच्छा, को milestone है और ना? खूबसूरत करे जी। एक बात बताओ वासिल भाई, मुझे खुशी इस बात की है कि हज के मौके पे जी 10 ईयर एनिवर्सरी, यस माशाअल्लाह। तो वो मेरे लिए एक, मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की हुई कि मतलब एक कनेक्शन ऐसी बड़ा प्यारा। बस देखिए ये जो रिश्ते, ये जो ताल्लुक़ है, ऑब्वियसली मर्द और औरत आपस में ही चलाते हैं उसको, लेकिन रब ताला की सपोर्ट के बगैर ऐसी और आपके घर वाले और फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल है। और मैं एक सच्ची बात बताऊं, मेरी शादी भी, जब मैं शादी का डिसीजन ले रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो उस सब में भी पीटीवी की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। अब मैं बताती हूँ कैसे। कैसर साहब हमारे जो पीएम हैं लाहौर सेंटर के, कैसर साहब से मैंने मशवरा किया। मैंने कहा सर, शख्स हैं वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँगी। वो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा चूँकि ज़िंदगी मुकम्मल होती है जब इंसान अगले स्टेप की तरफ जाता है जो शादी होती है। अगर इंसान ना करना चाहे वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन इसको पसंदीदा चीज़ों में से कंसिडर किया गया है और फिर उसको अच्छे तरीके से चलाना। हमज़ा की वजह से मैं कंफ्यूज थी, ये करूँ ना करूँ। कैसर साहब ने पुश किया, सिद्रा ने मुझे पुश किया, हमारी जो प्रोड्यूसर है, इन सब लोगों ने बहुत मोहब्बत प्यार से, और लिटरली मेरी शादी फंक्शन सारी चीज़ें कैसर साहब, सिद्रा, वहीद, मतलब ये जो हमारी पूरी टीम है, उसने बहुत एफर्ट करके बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से मुझे लिटरली विदा किया, अपने घर का किया। सो मैं सबका शुक्रिया स्पेशली पीटीवी का करना चाहूँगी। मेरी शादी के मतलब 10 इयर्स होना और इसकी कामयाबी में पीटीवी और पीटीवी की सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज़ एक बात बताओ, मैंने रियलाइज़ किया बड़ा लेटर ऑन इन लाइफ कि ज़िंदगी में हर एरिया में कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ काम में सेट रहें या सिर्फ घर पे सेट रहें। जो सारे काम, जो सारे मामलात हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हैं उनको पूरा करना है। बच्चों के मामलात, मेरी प्रेगनेंसीज़, हर चीज़ में पीटीवी ने मेरी बेहद सपोर्ट की। सो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का, जो एक इतना अमेजिंग इदारा है कि आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं। छोड़ के वापस आने का भी व्यूअर्स मेरा यही रीज़न था कि ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, ये मुझे इतने प्यार से लेके चलते हैं कि मेरी खुशी के मौक़ों पे शायद मुझे इतनी खुशी नहीं होती वासिल भाई जितनी इन लोगों को होती है। और आप ऑफ कैमरा भी देख चुके हैं, ही हा मजाक, कैमरा मैन है, हमारी जो पीसीआर में सारे लोग होते हैं, हमारे बैक एंड पे जो सारे लोग, हमारी मार्केटिंग टीम, कौन है जो लाड नहीं करता। जीएम साहब इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं, डीपी साहब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, एमडी साहब तो हमारे भाई हैं इतने, मतलब वो हमारे बॉस नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग आपकी सपोर्ट करते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं थैंक यू। उन लोगों का शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी है जो आपको किसी भी मकाम पे पहुंचाते हैं। ऐसे ही और शादी में कामयाबी, करियर में तो पीटीवी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कामयाबी, बच्चे, फैमिली, सारी चीज़ें, थैंक यू पीटीवी, आई लव यू। आप लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस्लामी तहज़ीब और तारीख़ में फ़न ख़ताती की क्या अहमियत है, मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगी। ऐसा है कि तहज़ीब जो होती है ना, वो किसी भी ख़त्ते की होती है, वहाँ के कल्चर का वही तयन करती कि वहाँ का कल्चर कैसा होगा, वहाँ के फ़नून कैसे होंगी, इक़दार कैसी होंगी और मुआशरा कैसा बनेगा। इस सब का तयन तहज़ीब से होता है। बुनियादी तौर पर तहज़ीब एक बहुत बड़ा कैनवस है। तो जब हम इस्लामी तहज़ीब की बात करते हैं ना, तो इसकी असल जो है ना वो टेक्स्ट के ऊपर खड़ी है, अल्फाज के ऊपर खड़ी, जबकि आप मगरबी तहज़ीब को जहाँ जहाँ देखेंगे ना वो तस्वीर के ऊपर खड़ी है, वहाँ पे मुसव्वरी या दूसरे और फ़नून हैं। अब देखिए, इस्लामी तहज़ीब के 3 बड़े फ़नून हैं, उनमें से एक फ़न तामीर है, और फ़न तामीर का जो मरकज़ जहाँ पे आज हज जो है वो माशाअल्लाह अल्लाह का घर काबतुल्लाह और नबी पाक का रोज़ा मुबारक वो। तो अब देखिए, वहाँ पे भी आप देखते तो ख़ताती हुई है चारों इतराफ़ पे, और उसको जो डेकोरेट किया गया ना काबतुल्लाह को, वो ख़ताती के साथ ही डेकोरेट किया गया है। अच्छा, ये अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि खिलाफ काबा पे जो ख़ताती की गई है वो किस ख़त में की गई है, और इसमें मीडियम जी जी
یہ خطاطی جو ہے بنیادی طور پر تو خط سلس ہے جو ابن مقرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاد کی تھی, اور اس کا جو میڈیم یہ سونے کی تار کے ساتھ کام ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر تو اصل سونے جی سونے کی تار کے ساتھ. یہ عبدالرحیم صاحب خطاط تھے, وہاں ان کے ہاتھ کا کام ہے. اب لیکن اسی کام کو دوبارہ سے کیا جاتا ہے مختار عالم شکدر صاحب, ان کا یہ کام ہوتا ہے. بنیادی طور پہ یہ جو کسوہ ہے غلاف کعبہ ہے, اس کی جو خطاطی اس کے انچارج وہ ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ تہذیب کے جو نا ایک پلر یہ ہے فن تعمیر, دوسرا جو پلر ہے وہ ہے قرأت, قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے جہاں پہ بھی مسلمان ہیں وہ قرأت کو خوبصورتی کے ساتھ کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اب قرأت کو دیکھیں وہ کیا ہے, الفاظ ہیں. الفاظ کیا ہوتے ہیں, علم ہوتا ہے, وحی ہے اللہ کریم کا, قرآن پاک ہے, کلام الہی ہے الفاظ. اور تیسرا جو بڑا پلر ہے تہذیب کا, اسلامی تہذیب کا, وہ خطاطی ہے. وہ خطاطی پھر کیا ہے, الفاظ ہے, لکھنا ہے, خوبصورت کر کے بنانا ہے. اور پوری دنیا کے جہاں پہ بھی مسلمان ہیں, آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, جہاں پہ اسلام ہے, مسلمان ہیں, وہاں پہ خطاطی کو پسند کیا جاتا ہے, شوق سے لوگ کرتے ہیں. تو اسلامی تہذیب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تینوں جو فنون ہیں وہ آپ فن تعمیر میں دیکھیں, اس پہ بھی خطاطی ہے, قرأت ہے وہ بھی الفاظ ہے, اور خطاطی اٹ سیلف الفاظ ہے. تو الفاظ جو ہوتے ہیں نا یہ علم کا دروازہ ہے, علم یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیں مولانا نے بھی کہا تھا میں علم کا دروازہ ہوں, تو یہ علم یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اسلامی تہذیب کی جو اصل بنیاد ہے وہ علم ہے, آگے بڑھنا ہے, تحقیق کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. آج اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان تحقیق کے میدان میں کچھ پیچھے ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہم اپنی تہذیب سے کٹ چکے ہیں. ہمیں اپنی تہذیب کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی ضرورت ہے. جیسے اگر ہم اپنی تہذیب کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑتے ہیں, ہماری ثقافت مضبوط ہوتی ہے, ہمارے فنون مضبوط ہوتے ہیں, اور جو ہماری اقدار ہیں, ویلیوز جس سے معاشرہ بنتا ہے, وہ بہت بہترین ہوتی ہیں. اور دنیا کے کئی ممالک جنہوں نے اپنی تہذیب کے ساتھ دوبارہ سے جڑے ہیں, جس میں ہم ایران کی بات کرتے ہیں, ترکی کی بات کرتے ہیں, موراکو کی, ملائیشیا کی, تونسیا کی, الجزائر کی, یہ جتنے لوگ ہیں اپنی تہذیب کے ساتھ جب جڑے ہیں تو ان کا معاشرہ خوبصورت ہوا ہے. تو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہمیں تہذیبی اعتبار سے جہاں اپنی شناخت اور وہاں ساتھ ساتھ اپنی اصل کے ساتھ جڑنے کی بہت اشد ضرورت ہے, اس میں یہی فنون سب سے اہم ہے. اچھا بھیا, آپ کی جرنی خطاطی کی کیسے شروع ہوئی؟ کیونکہ میں آپ کی کچھ کام آپ کی اجازت سے ویورز کو بھی دکھانا چاہوں گی. آن ایئر تو آپ کریں گے, لیکن میرے بھائی اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویورز ایک تو اتنی اسپیڈ سے کام کرتے ہیں, آبویسلی آن ایئر جب کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک اسپیڈ سے ہی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے, لیکن جتنی خوبصورتی سے کام کرتے ہیں, جتنی نفاست سے کرتے ہیں, اور جتنے پرفیکشنسٹ ہیں, میں چاہوں گی ویورز آپ ساتھ ساتھ دیکھیں بھی. آپ کی خطاطی کی جرنی کیسے شروع ہوئی؟ دیکھیں جو کیونکہ آپ کی ایجوکیشن مختلف تھی. ہاں جی, وہ میس کمیونیکیشن میں مجھے بچپن سے شوق تھا لکھنے کا, اور اسکول جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں جا کے میں قلم کے ساتھ تختی لکھ سکتا تھا. میرا سب سے بڑا شوق اسکول جانے کا یہی تھا کہ میں اردو کے الفاظ پڑھ سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں. تو یہ لکھتا چلے گیا. ہائی اسکول میں جا کے وہاں پین کو کاٹ کے پھر ہم لکھا کرتے تھے. وہاں پہ کچھ کمپٹیشن ہوتے ہیں ہائی اسکول میں, ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہاں پہ جہاں جہاں گئے اللہ کا شکر انعامات ملتے چلے گئے. تو پھر آگے ایف ایس سی کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ میں فائن آرٹس پڑھوں, لیکن گھر والوں نے کہا نہیں, بی ایس سی کیجئے, ایم ایس سی کیجئے, زبردستی کروا دی گئی. تو لیکن میں خطاطی کرتے چلے گیا. ایک وقت ایسا ہوا کہ میں نے کام جاب کے ساتھ ساتھ کام کرتا کہ کام میرے پاس کافی زیادہ ہو گیا, تو میں نے کہا چلو ایگزیبیشن کرتے ہیں. میں نے ایک ایگزیبیشن کی 2015 میں ہو کے ٹائٹل سے, اور آپ ابھی ہم نے دیکھا بھی ویورز, بڑا خوبصورت اللہ لکھا ہوا ہے, اور پورا اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ ہو لکھا ہوا تھا. ابھی ہم نے آپ کو دکھائی بھی تھی امیج, پھر سے اگر دکھا دیں, یہ دیکھیں ویورز, یہ اللہ ہو, تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تو وہ ایگزیبیشن کی, تو اس کے بعد کچھ میڈیا کی کور جب ہوئی تو مجھے باہر سے ایک جگہ سے انویٹیشن آ گیا جی کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کے لیے وہاں پہ آئے. تو مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے, لیکن جب وہ کافی چیزیں انہوں نے آگے پروسیڈ کی, مجھے ٹکٹ بھیج دیا, ساری چیزیں, ویزا لگ گیا, میں چلیے کیا 2015 کی بات ہے. وہاں پہ جب جا کے دیکھا تو وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے, اور وہاں پہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, او آئی سی کا ساتھ تعاون تھا. الجزائر کی بات کروں تو وہاں پہ کام دیکھا, 40-45 ممالک کے لوگ آئے. تو میں نے سوچا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں. وہ ساتھ جذبہ یہ کیا ہے, اور یہاں پہ پھر کوشش کی. 2-3 سال لگے, جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا جا کے دروازہ ٹھکایا, بھائی خطاطی کا کچھ کام کیجئے, پاکستان کے اندر اس فن کی بڑی اشد ضرورت ہے, نوجوانوں کی طرف یہ کہ آئیے, تخلیقی رویے آگے بڑھیں گے, نوجوان اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں گے. بٹ وہی ہے نا کہ نوجوانوں کو ہم کس طرح ادھر لے کے آئیں. دیکھیں آج بھی آرٹ کو بہت زیادہ, دیکھیں ہے تو یہ آرٹ ہی نا, ایک بہت خوبصورت آرٹ فارم ہے, اور ایک جائز آرٹ فارم ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو آگے لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں تو ینگ لوگ گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگ
बहुत ट्रेडिशनल या ओल्ड स्कूल कंसिडर करते हैं, ऐसी जबकि मॉडर्न खताती इतनी खूबसूरत है ऐसे। और इवन हमारी ट्रेडिशनल खताती ऐसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो यंग लोगों को इस तरफ कैसे लेके आएँ? हर कोई एक्टर बनना चाहता है, होस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। खताती की तरफ लोग इतना नहीं अब आते। आई थिंक यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल जिनसे मेरी गुफ्तगू रही है या मैंने इंटरव्यू किया है रमज़ान ट्रांसमिशन में भी, वरना एक सर्टन एज ग्रुप है, उसके बाद अगले लोग आ ही नहीं रहे। ऐसा ही। लेकिन अब मुझे खुशी की बात यह कि अब लोगों ने दोबारा से आना शुरू कर दिया है, लेकिन और बड़ी तादाद में आने की ज़रूरत है। और हमें अब समझना चाहिए कि किसी सदी के अंदर चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी है, शायद अभी हमें अंदाज़ा नहीं है। पहले कहा जाता है इल्म बहुत बड़ी ताकत है, यकीनन ताकत है, लेकिन इस वक्त मुआशरों को ताकत से ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। क्योंकि ताकत जो ना एक वक्त के बाद जाके नफ़रत पैदा करती है, एक दूसरे के साथ मुकाबला पैदा करती है। मोहब्बत जो ना अपनाती है, मोहब्बत एक दूसरे को साथ लेके चलती है। और फ़नून की सबसे बड़ी खूबी है कि ये मोहब्बत के ज़रिए ही पैदा होते हैं और मोहब्बत को ही पैदा करते हैं, मोहब्बत को फैलाते हैं फ़नून। तो 21वीं सदी के अंदर जहाँ हम देखते हैं दुनिया भर के अंदर या पाकिस्तानी मुआशरे की बात करते हैं, वहाँ पर मुकाबला बहुत ज़्यादा ताकत का है। तो हमें इल्म के साथ साथ फ़नून को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आज के दौर के अंदर ज़हानत बहुत बड़ी खूबी नहीं है। मान लीजिए नहीं है ये बड़ी खूबी। क्यों नहीं बड़ी खूबी? अगर आप मशीन के साथ देखें, उसकी याददाश्त हमसे ज़्यादा है। आपको रोज़ाना बता देती है कि आज आपकी ये दोस्तों की हुई थी, इसके साथ आपकी ये याददाश्त थी, आपने 10 साल पहले ये काम किया था, उसकी मेमोरी हमसे ज़्यादा है। आज के दौर के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है वो क्रिएटिविटी है, तख्लीकी होना है। आपका ज़हीन होना इतना मायने नहीं रखता। वो मशीन आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब जाएंगे 2, 4, 5, 10 साल के बाद जाके वो बहुत कम्पीट कर जाएगी, इंसान से बहुत आगे निकल जाएगी। तो क्रिएटिव जो इंसान होगा वो सही मायनों में सर्वाइवल कर सकेगा। और क्रिएटिव होने के लाजम ये कि आप किसी न किसी फ़न के साथ लाजमी जुड़े। और खताती की मैं बात इस वजह से करता हूँ क्योंकि खताती का जो मुशाहिदा नहीं है बाहर का, ये बाहर का फ़न नहीं है, ये ज़ाहिर का फ़न नहीं है, बातिन का है, अंदर का है। आप अपने अंदर से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते, या आपको अपनी ज़ात के साथ भी मिला देता है, बहुत क्लैरिटी देता है। तो इस वजह से खताती की तरफ आइए ताकि आप 21वीं सदी में सही मानों में क्रिएटिव होकर आगे बढ़ सके। और बच्चों को भी इस तरफ लेके जाइए। बस होते देखा, मैं पहले भी एक बात कहता हूँ, बच्चे रोबोट बन जाएंगे और आप कहेंगे ये क्या होगा, ये इतने मैकेनिकल क्यों हैं? आपने उनकी तरबियत नहीं की रूहानी और अखलाकी सतह पे, आपने उनको क्रिएटिव नहीं होने दिया। उनको क्रिएटिव होने दीजिए और इस तरफ फ़नून की तरफ लेके आइए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए वासिल भाई, बढ़ते हैं आपके प्लेटफॉर्म की तरफ। और हम आज लिख रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इंशाल्लाह जी भैया आ जाइए। तो वासिल भाई अपना काम शुरू करेंगे आपके सामने। बिल्कुल एक बिल्कुल ब्लैंक पेज से हम शुरू करेंगे और हम आपको यहीं पे लिख के दिखाएंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमदे बारी ताला से अपने अगले सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और ऑफ कोर्स नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। धड़कन धड़कन है बस एक सदा, लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। सांसों में रवां है, सांसों में रवां है जिक्र तेरा, लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। झुकता ही जाए सर मौला, जब देखा तेरा दर मौला, जब देखा तेरा दर मौला।
مولا اشکوں نے مسلسل ورد کیا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ یوں سویا بخت جگایا ہے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے تو کیسے ہو تیرا شکر ادا کیسے ہو تیرا شکر ادا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ مقبول دعائیں ہوتی ہیں سب دور بلائیں ہوتی ہیں کیونکہ سرور ہے یہی بس ورد میرا سرور ہے یہی بس ورد میرا لبیک اللہ لبیک اللہ سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ کیسے ہو تیرا شکر ادا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ویورز ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ بہت ہی بریلینٹ بھائی نے جو خود بھی ایک بہترین نعت کو شاعر ہیں ہوسٹ ہیں اور بہت ہی بہترین بلکہ پاکستان کے سب سے بہترین ثنا خواں ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی انہوں نے ہمیں پوری دنیا میں ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کو جوائن کیا ہے سرور حسین نقشبندی نے. السلام علیکم سرور بھائی. بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے ان کے ساتھ. آج ہمارے تینوں ہی بہت پیارے بھائی شو کا حصہ ہیں. محمد امانت رسول ایک رناؤنڈ اسکالر آج ہمیں حج کی فضیلت اور اہمیت سے ریلیٹڈ بھی گائیڈ کریں گے اور امانت بھائی ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ قربانی سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات اور کسی لوگوں کی کنفیوژنس ہیں ہم ان پہ بھی کلیئرٹی لیں گے. السلام علیکم امانت بھائی. وعلیکم السلام. اور ایک اور بہت پیارے بھائی جو رناؤنڈ اسکالر ہیں کالمسٹ بھی ہیں ڈفرینٹ نیوز پیپرز کے لیے بھی لکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں علامہ محمد اسید الرحمن سعید. السلام علیکم علامہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئی ہوپ کہ میرے تینوں بھائی خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن خوشیوں برکتوں پازیٹیوٹی کا دن ہے. تو علامہ صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا فریضہ حج ہے اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہم حج کی اہمیت پہ بات کریں اور یہ سوال آپ تینوں سے ہے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج ہر اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو جس میں وہاں جانے کی استطاعت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے. حج جو ہے یہ یقیناً اظہار عبودیت اور شکران نعمت کے ساتھ منسلک ہے
اور میں یوں کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی ادائیں تھیں اور وفائیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی فرضیت کے اوپر، اس کے فضائل و مناقب کے اوپر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ حج جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے جو دنیاوی اور اخروی جو منافع ہیں، لیشہدوا منافع لہم کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں کہ مشاہدات کو دیکھو اپنی آنکھوں کے ساتھ جا کے، مشاہدہ کرو حج کا۔ اخروی بھی اس کی افادیت ہے اور دنیاوی بھی اس کی یعنی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور جو صاحب استطاعت لوگ جو ہیں جو حج نہیں کرتے ان کے بارے میں یقیناً وعیدیں بھی ہیں، انہیں ڈرایا بھی گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں، حج کریں۔ یہ جو حج جو ہے، جو اسلام کے جو بنیادی جو ارکان ہیں، یہ ان میں ایک اہم رکن بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حج ہے یہ بدنی اور مالی دونوں جو عبادتیں مل کر حج کے موقع پر ہم ادا کرتے ہیں، تو یقیناً قرآن و حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن نصیب فرمایا حرمین شریفین میں، اور وہ آج عرفہ کے اندر ہیں، مزدلفہ میں جائیں گے، مینا میں ہوں گے، جمرات میں ہوں گے، یقیناً بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کرم نوازی ہے، اور ان کی عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ ہم یہ بھی دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نصیب فرمائیں۔ جی امانت بھائی۔ دیکھیے، اسلام کے جو بنیادی مطالبہ ہے ایک مسلمان سے، ایک انسان سے، وہ ہے توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے ذات پر ایمان کہ وہ ایک ذات ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور گزشتہ کتابوں کا، الہامی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زندگی کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ گاڈ اورینٹڈ، یعنی خدا جہتی، خدا رخی زندگی، اس میں اسلام میں بنیادی طور پر توحید ہی کی اہمیت ہے۔ تو حج در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اور اس کی ابدیت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کا اپنے رب سے تعلق ابدیت کا تعلق ہے، اور یہ وہ تعلق ہے جس کو انسان بھول جاتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور اپنے صالحین اور نیک بندوں کے ذریعے سے اس تعلق کو زندہ رکھا اور زندہ کیا ہے کہ انسان کو، ایک مسلمان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ابدیت کا تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ در حقیقت جسے ہم خدا جہتی اور گاڈ اورینٹڈ جس کو ہم لائف کہتے ہیں، وہ یہ ہے، یعنی بنیادی عقیدہ یہ۔ حج میں بھی آپ دیکھیے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ، یہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اور اللہ کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو اس میں بندے کا عہد ہی یہی ہوتا ہے اپنے خدا کے ساتھ کہ اللہ میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، مسائل ہوں یا انفرادی، ہر معاملے میں میں تیرے حکم کو اپنے سامنے رکھوں گا۔ یہ در حقیقت حج اسی چیز کی تربیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف حج ادا ہو گیا تو گناہ معاف ہو گئے، اس کے بعد پھر آ کر خدا سے بالکل ہی علیحدہ ہو کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو در حقیقت حج ایک ٹریننگ، ایک تربیت ہے کہ انسان نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق اور فرما برداری میں بسر کرنی ہے۔ صحیح جی سرور بھائی۔ بڑی خوبصورت بات ہمارے دونوں اسکالرز نے فرمائی ہے۔ میں اس میں صرف یہ ایڈ کرتا ہوں کہ حج کے حوالے سے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں بنیادی ذکر یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کے جو بندے ہیں، مومنین ہیں، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔
حج کا سفر اس کا اظہار کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت ذریعہ ہے کہ یہاں آپ اپنی تمام تر زندگی میں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات و خیرات ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی مرضی اور منشا شامل ہے۔ لیکن حج کی جو عبادت ہے اس کے اندر ہم کلیتاً نہ اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کہیں ٹھہر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنے دیے ہوئے اللہ کے وقت کے مطابق وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو پورے کا پورا یہ سفر عشق کا، محبت کا، وارفتگی کا، بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ کوئی بھی عمل آپ نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا۔ اللہ کریم یہ چاہتا ہے عام دنوں میں آپ جیسا مرضی لباس پہنیں، لیکن حج کے دنوں میں میرا حکم یہ ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، اس نے 2 چادروں میں ملبوس ہونا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت میں منا میں آنا ہے، اس وقت میں آپ نے مزدلفہ میں آنا ہے، عرفات کے میدان میں اس وقت پہ جمع ہونا ہے۔ تو اوقات کی جو ترتیب اور خاص طور پہ نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے عرفات کے اندر، تو آپ نے وہاں ادا نہیں کرنی، مزدلفہ میں آ کے پڑھنی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا سفر جو ہے عشق کا، وارفتگی کا، بندے اور اللہ کے تعلق میں اللہ جس فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے کہ میں جو کہوں اس کو ماننا ہے، تو حج کے سفر میں دراصل اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت، وہ محبت جس میں اپنی عقل کا استعمال نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کا کی فرما برداری، وہی اس کے پیش نظر رہنی چاہیے، اور اس سارے سفر میں ہمیں وہی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، ایک چیز پہ میں کلیئرٹی چاہوں گی علامہ صاحب، جب ہم صاحب حیثیت لوگوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ فرض انہی لوگوں پہ ہے، تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا اپنے سارے زندگی کے جو کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ کر کے پھر حج پہ جاتے ہیں، اور اکثر اس سٹیج پہ عمر 65-70 پلس ہو جاتی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سٹیج پہ جیسے کہ سرور بھائی نے بھی کہا کہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معاملات ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، اور وہ کرنے میں کچھ اوبویسلی اولڈر جنریشن کو تھوڑی دقت بھی ہوتی ہے۔ تو کس شخص کو صاحب حیثیت کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، اور کیا ضروری ہے کہ آپ لیٹر سٹیج آف لائف کا ہی ویٹ کریں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ایک ایسا مقدس سفر ہے کہ جس کے اندر مشقت ہوتی ہے۔ آپ بیت اللہ شریف کے طواف سے لے کر آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، آپ بے شک آپ منا میں ہوں گے، آپ عرفات میں ہوں گے، مزدلفہ میں ہوں گے، منا میں واپس جمرات میں، یعنی سارا کا سارا جو سفر ہے اس میں مشقت ہوتی ہے۔ تو جو جوان انسان ہے، طاقتور انسان ہے، یقیناً اس کے لیے اس میں سہولت ہوتی ہے۔ باقی سہولت بھی ہوتی ہے، اور سہولت لطف بھی اور زیادہ آتا ہے۔ جی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس بندے کے پاس، آسان مفہوم یہی ہے کہ جس بندے کے پاس وہ جس جگہ پہ بھی ٹھہرا ہوا ہے، یعنی پاکستان سے اگر کسی کے پاس سعودیہ جانے کے حج کے پیسے ہیں اور اس کے گھر کا نظام چل سکتا ہے، نان نفقہ چل سکتا ہے، اور جو سفر وہ محفوظ ہے، تو یقیناً وہ جو شخص ہے وہ صاحب استطاعت ہے۔ شریعت نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو، یہ بالکل واضح چیزیں ہیں، اس میں مبہم کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، اب جیسے کہ امان بھائی لوگ جاتے ہیں حج پہ، جیسے کہ پیرنٹس لے جاتے ہیں، اگر کوئی 24-25 سال کے بچے ہیں یا ذرا ینگ بھی ہیں اس سے، ان کو اگر حج پہ لے کے جایا جائے تو کیا ان کا حج میں، آپ سمجھ رہے ہیں میں ذرا اس چیز پہ کنفیوز ہوتی ہوں کہ اگر ماں باپ نے پیسے دیے ہیں بچوں کے حج پہ جانے کے، 24 سال کے یا 25 سال کی عمر پہ، تو کیا انہیں پھر ایک دفعہ حج کرنا چاہیے اپنے پیسوں سے؟ تھوڑا سا اس پہ کلیئر کر دیں گے بات، دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو حج پہ بھیجتے ہیں، ان کا ایکسپینس پورا، تو مجھے اس پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر میں نے فار ایگزامپل 18 سال کی یا 16 سال کی عمر پہ پیرنٹس کے ساتھ جا کے حج کر لیا، اس کے بعد کیا مجھ پہ پھر حج کرنا فرض ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کی جیسے فرضیت کو بیان کیا ہے اپنا اسید الرحمن صاحب نے، وہ یہی ہے کہ جو قرآن پاک نے بھی بیان کیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت سے مراد یہی ہے کہ اپنی زاد راہ جو سفر کا معاملہ ہے، اخراجات وہ بھی سہولت کے ساتھ اس سے ادا ہوں، اور گھر جو پیچھے معاملات ہیں وہ ان کو بھی بہتر طریقے سے چھوڑ کر جائے، یہ نہ ہو کہ وہ حج پہ ہو تو پیچھے وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ کم عمر ہے
उस पर अभी हज फ़र्ज़ नहीं हुआ, तो वाज़ह बात है कि जब उम्र उसकी बलूगत की होगी, जब वो बालिग होगा, अपना कारोबार होगा, साहिब इस्तिताअत होगा, तो फिर उस पर हज फ़र्ज़ होगा। वो फिर फ़र्ज़ियत उसकी उसी वक्त अदा होगी कि जब वो उसका मुकल्लफ़ होगा। ठीक है। यानी मुकल्लफ़ से मुराद, जिसे हमारे उलमा ने कहा, फ़ुक़हा ने, कि मुसलमान होना है, आकिल बालिग होना है और साहिब इस्तिताअत होना है। और जब वो इस्तिताअत के दायरे में आता है और इंडिपेंडेंट होता है, तो वाज़ह बात है कि उस पर फिर दोबारा, यानी उस पर हज लाजिम है, उस पर अब फ़र्ज़ हुआ है, अब वो मुकल्लफ़ हुआ है कि अब उसको चाहिए कि वो दोबारा हज करे। ठीक है, क्योंकि और वो लोग जो खुद नहीं अपनी ज़िंदगी में अफोर्ड कर पाए लेकिन उनके बच्चे जो हैं उनको हज पे भेजते हैं। आपने जो अभी सवाल किया था उसमें एक थोड़ी सी बात जो मैं समझा हूँ वो ये है कि शायद आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर देखिए मुझे बाप जो है वो अपने बेटे को हज पे भेज देता है, बिल्कुल, तो क्या उसका हज हो जाता है? यकीनन अगर बाप अपने बेटे को भेजता है या भाई अपने भाई को भेज रहा है तो यकीनन उसका हज वो हो जाएगा, उसके ऊपर उसको अजर व सवाब मिलेगा। जी, आप दोबारा दूसरा सवाल आपने क्या किया? मुझे यही वाली बात मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करती थी कि देखिए साहिब हैसियत यानी कि आप खुद अफोर्ड करते हैं। अब अगर मुझे मामा ले जाती हैं, फॉर एग्जांपल, मतलब अगर मैं जब 20-22 साल की थी, अगर मुझे उस वक्त मामा ले जाती साथ हज पे, काश, बट खैर वो तो नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ये चीज़ कंफ्यूज करती है क्योंकि कहते हैं कि आपकी हज की अदायगी हो जाएगी उसमें, हज की अदायगी हो जाएगी उसमें। ये हज जो है एक ही बार फ़र्ज़ है और अगर आप बार बार जाना चाहें तो आप कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स तंग दस्त है, भूख और अफलास के अंदर, तो फरमाया वो बेहतर पे हज करे। और बहुत सारी हदीस में कि अगर इंसान बीमारी की हालत में है तो सेहतमंदी के लिए हज करे, तंग दस्त है तो अल्लाह ताला उसे खुशहाल कर देंगे, हज करे। इसकी बड़ी अफादियत है, दुनियावी फ़ायदे भी हैं और उखरवी फ़ायदे भी हैं, इसलिए बार बार हज पे जाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में एक हज किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम थे, ताबईन थे, तबा ताबईन थे, उम्मत में आज तक बहुत सारे ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ये बार बार सादत देते हैं। तो ये बार बार सादत हासिल करनी चाहिए। इसके ऊपर देखें, एक मसला है हकूकुल्लाह का और एक मसला है हकूकुल इबाद का। अगर कोई शख्स हज करता है तो हदीस मुबारका में आता है कि हजर अस्वद के करीब खड़े होकर एक फ़रिश्ता उसके दोनों कांधों के ऊपर हाथ रख के कहता है कि जाओ, आज तुम ऐसे वापस लौट रहे हो जैसे माँ के पेट से पैदा हुए हो। यानी इसके अंदर आप ये मत समझिएगा कि अगर आपने किसी के साथ कोई आपने धोखा किया, किसी से ज़्यादती की, किसी से आपने कोई माल छीना हुआ है या आपने किसी का हक दबाया हुआ है या आप बहनों की बेटियों की विरासत दबाए हुए हैं या किसी तरह का भी, तो ये मत समझें कि आप इस हदीस मुबारका का सहारा लेके समझेंगे कि मैं जहन्नम से आज़ाद हो गया हूँ या मेरे ऊपर कोई जुर्म नहीं है या मैं माँ के, पूरे ये हकूकुल्लाह में आएगा, लेकिन हकूकुल इबाद का भी आपको ख्याल करना होगा। हमारे पास इसीलिए बहुत से लोग जो हैं वो जाने से पहले हज पे या उम्रे पे फ़ोन करके या मुलाकात जाके करके माफ़ी भी मांगते हैं कि भाई अगर मेरे से कोई गलती हो गई। और ये इसके बारे में भी ज़रा क्लैरिटी देंगे सर? देखिए, ये अच्छी बात है और इसका अहादीस में भी ज़िक्र है और इसके अलावा सुलहा ने, अल्लाह के नेक बंदों का तरीका यही है, तालीम इसी चीज़ की है कि आप हज पर जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में आपकी हाज़िरी है, आपने हज करना है, तो अल्लाह जैसे कर्ज़े अपने उतार के जाएं, ये सारी चीज़ें करके जैसे अभी कहा कि हुकूकुल इबाद ये सबसे पहले हैं। लोग अपने बहन भाइयों के हुकूक अदा नहीं करते, उनके दिल दुखाते हैं, उनको अज़ियत देते हैं, लेकिन फिर हज पर चले जाते हैं। तो तरीका यही है कि पहले अपने रिश्तेदार हैं उनसे आप कोई माफ़ी होती है या आपने किसी का दिल दुखाया या मामलात में हो जाता है ऐसे, तो इंसान अगर उनको कॉल करके उनसे मिलकर अच्छे तरीके से गुफ्तगू करके बात करके और अपना दरगुज़र करवा कर या दरगुज़र करके तो फिर इंसान हज पर जाए। तो इस बात की तालीम यही हमें दी जाती है कि हम ऐसा, लेकिन जो पहले मसला है ना, मैं उसको ज़रा थोड़ा सा खोल दूँ, मुमकिन है कि देखने वाले अभी तक इबहाम में हों कि मसला वाज़े नहीं है। देखिए, एक चीज़ है मुकल्लफ़ होना, पाबंद होना कि आप पर यह अहकाम नाफिज़ होते हैं, ठीक है ना जी। अब अहकाम अगर आप पर नाफिज़ हुए तो फिर ही आप पर हज फ़र्ज़ होगा। यानी आपने वालिदैन के साथ हज किया, आप छोटी उम्र के थे या आप उनके माताहत थे, सरपरस्ती में थे, वालिद आपके सारा काम करते थे, कारोबार उनके पास था, आप उनके साथ थे, यानी आप अभी उनकी सरपरस्ती में थे, तालीम ले रहे थे, वो आपको साथ ले गए।
یعنی اس وقت تک آپ یوں کہہ لیجئے حج آپ پر ایک لحاظ سے فرض نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیوں اس لیے کہ آپ خود صاحب استطاعت نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ اب آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، آپ کا اپنا کاروبار ہو گیا، بیوی بچے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، اب آپ پر حج فرض ہے کہ اب آپ نے حج کرنا ہے۔ اگر آپ نے والدین کے ساتھ کر لیا، کم عمری تھی یا جیسی بھی عمر تھی آپ کے، لیکن جیسے فیملی بزنسز ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ فادر کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے اور بچے وغیرہ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ جا رہے ہیں، ہم ایک فیملی کو جانتے ہیں کہ وہ اپنے سارے بچوں کو، بہوؤں کو، دامادوں کو، سب کو لے گئے کہ بھئی ہمارے بزنس بڑا اچھا رہا، 5-6 سال لیکن ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ مل جل کر جاتے ہیں نا، مثلا داماد ہیں، بچے ہیں، سب بزنس کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم مل کر حج سب پر فرض ہے تو لہٰذا ہم سب جاتے ہیں، تو یہ تو ایک علیحدہ صورت ہو جاتی ہے۔ آپ کا جو سوال تھا خاص طور پر اسٹوڈنٹ ہے بچہ اور وہ پیرنٹس، تو بات یہ ہے کہ وہ آپ نے کیا، وہ بہت اچھا ہوا، لیکن اس کے بعد جب آپ خود صاحب حیثیت ہو، اپنے پیسے، اپنے وہ فنڈ فرض سے، ہے آپ پر، وہ آپ کو جانا ہے۔ اور ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات جو سرور بھائی پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج پہ تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے سے بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جائیداد میں۔ بھائی بہن، 2 بھائی ہیں، ان کی پچھلے 10 سال سے لڑائی چل رہی ہے اور ان کی کوئی آپس میں بات چیت ہی نہیں ہے، تو اس قسم کی ماں باپ کے ساتھ رویہ بڑا نیگیٹو ہے۔ ماں باپ ٹینشنوں میں اور فائنینشلی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ حج پہ جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے۔ جی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر بندوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے آپ؟ بڑی اچھی بات کی۔ چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ میں اتنا قرض نہیں ہے اور آپ کی انا اتنی بڑی ہے کہ آپ اپنی کسی کوتاہی پر، کسی غلطی پر، اپنے پیرنٹ سے، اپنے اعزاء و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے اس معاملے کو کلیئر کیے بغیر، انہوں نے تو آپ کا گریبان نہیں پکڑنا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں ہم سے معافی مانگے بغیر، یہ آپ کے اندر کی ایک سیٹسفیکشن ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اپنی انا کو توڑنے والا کام ہے۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور اس کے سامنے آپ جو ہے وہ جا کے کھڑے ہونا ہے، تو پھر آپ کو پہلے اپنے یہاں پہ اپنی تمام اناؤں کے بت مسمار کر کے اپنے رب کے، چھوٹی سی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ اگر بندوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر اللہ کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے والدین حیات ہیں؟ آپ کے والدین حیات ہیں؟ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو یقین کیجئے ایسی دل کو ٹھنڈک اور راحت پہنچتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ تابع دار بچہ جو اپنے والدین کا خدمت گزار ہے، وہ اپنے والدین کی اگر زیارت کرے تو اس کو حج کا ثواب، حج مبرور کا ثواب ہوگا۔ اور اس صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بار بار دیکھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دن میں 70 بار بھی دیکھو تو تمہیں 70 حجوں کا ثواب ہوگا۔ اب یہی تو بات ہے نا ویورز، کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیچھے کے معمولات کی جب بات کریں تو صرف میاں بیوی اور بچوں کی بات نہیں ہو رہی، جن کے ماں باپ یا ساس سسر ایک سرٹن ایج کے ہیں اور ان کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے یا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا، اگر ان کو ضرورت ہے کہ آپ ان کے پاس ہوں اور آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ بھی زیادتی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ آپ تو سوری والدین کی بات کر رہی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر معاشرہ تنگ دست ہے نا، آپ کے آس پاس غربا ہیں، آپ کے ہمسائے دوست، آپ کا ایک پورا سماج ہے نا، سیٹ اپ ہے، اس میں بھی اگر آپ نے ایک فرضیت کو ادا کر دیا تو آپ بار بار نفل کرنے کے بجائے وہ جو فرض ہے آپ پر، حکم ہے کہ آپ اپنے معاشرے کا خیال رکھیں، تو پھر آپ اپنی دولت کو وہاں پر خرچ کریں نا، جیسے قربانی ہے۔ اچھا، اب قربانی پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے، امان بھائی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے ہی بات کو شروع کریں گے، کیونکہ لیکن اس میں ایک بات میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی والدین کی، تو ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان دونوں کی اگر کوئی صلح کروا دے، بچھڑوں کو ملا دے، تو اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سرور بھائی آپ سے کلام سنتے ہوئے آئیں گے، اور پھر امانت بھائی قربانی پہ کلیئرٹی لینا چاہیں گے، کیونکہ قربانی سے ریلیٹڈ بھی لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔
رحمان کے مہمان، آنکھیں بھی روشن روشن ہیں، چہرے بھی تاباں تاباں ہیں، کیا خوب تیری ہے شان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، ان پر رحمت کا سایہ ہے، جن کو بھی بلاوا آیا ہے، ان پر رحمت کا سایہ ہے، جن کو بھی بلاوا آیا ہے، خود بخت پہ ہیں حیران، رحمان کے مہمان، روشن اجلے ہیں منصب کے، احرام ہیں زیب تن سب کے، ہے زاد سفر ایقان، رحمان کے مہمان، عرفات منا مزدلفہ ہے شان الہی کا جلوہ، سب رحمت کے عنوان، رحمان کے مہمان، ہدیہ ہیں حرف سخنور کے، ہونٹوں پہ دعا ہے سرور کے، ہر منزل ہو آسان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں، بہترین ہوسٹ، بہترین ثنا خواں اور ایک بہترین نعت گو شاعر کے ساتھ اب ہمیں جوائن کیا ہے عبدالشکور شرازی نے۔ آپ بھی کافی ویل نون ثنا خواں ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ اور آف کورس ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں محمد امانت رسول ہمارے ساتھ ہیں اور علامہ محمد حسین الرحمان سعید بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ امانت بھائی، قربانی سنت ابراہیمی ہے، کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے، کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ قربانی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس پہ کلیئرٹی بھی ہمارے ویورز کو ملے، ان کو پتہ چلے کہ ایکچولی فرائض کیا ہیں اس سے ریلیٹڈ، اینڈ دین آف کورس یہ جو ایک ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے کہ گوشت کتنا بانٹنا ہے، آئی نو یہ بڑی بیسک باتیں ہیں، لیکن یہ کلیئر کرنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ لوگ اکثر نہ جانتے ہوئے حصہ زیادہ اپنا رکھ لیتے ہیں یا آپ اپنے جاننے والوں میں ہی بانٹ دیتے ہیں، مستحق لوگ بیچ میں رہ جاتے ہیں۔ میں ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں جی۔ ایک تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ قربانی صرف امت محمدیہ اس میں جاری نہیں کی گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، یعنی قرآن پاک کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت میں اس کو جاری کیا ہے کہ وہ جو اللہ نے ان کو جانور دیے ہیں ان
پر अल्लाह का नाम लेकर ज़िक्र करके उन पर छुरी फेरें, उनको ज़िबा करें, अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो गोया कि गुज़श्ता अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में भी कुर्बानी का ये तसव्वुर मौजूद था, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ जहाँ पर भी शिरक था वहाँ वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इस्लाह कर दी, उसकी तत्हीर कर दी, उसको तज़किया कर दिया उसका, और उसकी तालीम दी। कुर्बानी का तसव्वुर भी चूँकि पहले जो मुशरिकीन अरब थे, अरब के रहने वाले, उनमें कुर्बानी का ये तसव्वुर था कि वो अपने बुतों पर जानवरों को कुर्बान करते थे। तो इसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खालिस कर दिया कि भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ये तुमने कुर्बानी करनी है। अब मामला जहाँ तक है, देखिए कई बातें ऐसी होती हैं कि एक तो अल्लाह का हुक्म है और एक अल्लाह का दीन है, एक कुछ हमारे अपने रवैये होते हैं, वो रवैये के जो हमारी अपनी सकाफ़त से, कल्चर से, हमारे अपने माहौल से और अपने रहन सहन से पैदा होते हैं। जिस तरफ आपने इशारा किया कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है, अब इस बारे में ये कोई हुक्म और फ़र्ज़ नहीं है कि आपने हर सूरत में आपने दूसरों को तकसीम करना है, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक हिस्सा आप अपने पास रखें, एक हिस्सा आप गुरबा और मुफलिसीन को दे दें, एक हिस्सा आपके रिश्तेदारों का हो जाता है, रिश्तेदार, हमसाए रिश्तेदार जो भी हैं सारे शामिल हमसाए। तो लेकिन ये है कि अगर आपकी अपनी फैमिली इतनी बड़ी है कि वो गोश्त बाहर अगर आप दें तो आपकी अपनी फैमिली में वो काफ़ी नहीं होता, तो बेशक आप उसको अपनी फैमिली के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, जो लोग साहिब हैसियत होते हैं, जो सारा साल गोश्त खाते हैं, उनका क्या फिर? जो साहिब हैसियत हैं उनके लिए तो तबर्रुक है ना, ये खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, इसलिए कि ये कुर्बानी का गोश्त है। आप कुर्बानी के गोश्त, एक बकरा है, उसके मुकाबले में आप 100 बकरे वैसे पूरा साल ज़िबा करते रहें तो उसका मुकाबला तो इस एक बकरे से नहीं हो सकता ना। ये तो सुन्नत इब्राहीमी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप उसको ज़िंदा कर रहे हैं, तो इसका खाना तो बाइसे अजर व सवाब है, ये तबर्रुक है। तो इसलिए कोई साहिब इस्तिताअत है या नहीं है, उससे कोई गर्ज इसकी नहीं है। ओके जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुर्बानी है ये तकर्रुब से है, यानी कुर्बानी करने वाला अल्लाह ताला का कुर्ब चाहता है, अल्लाह की नज़दीकी चाहता है। और यकीनन आप हकूकुल इबाद के अदायगी नहीं अगर करते तो हकूकुल्लाह में अगर आप अल्लाह का कुर्ब चाहेंगे तो आपको नहीं मिल सकता। बाज़ लोग कुर्बानी से पहले ही दूसरों की कुर्बानी लेने के लिए ऊपर तुले होते हैं, अपने घर के बाहर जानवर बांध दिया, सामने वाला परेशान है और वो वहाँ पे उसका गिलाज़त पड़ी हुई है, रास्ता ब्लॉक कर दिया है, लोग परेशान हो रहे हैं, और जैसे ही कुर्बानी हो गई उसके बाद फिर जो गिलाज़त है वो ऐसे ही रास्तों में छोड़ देना। तो ये चीज़ें हमें इस्लाम ने बताई हैं, सफाई का बताया गया और तमाम चीज़ों का। और देखिए ज़्यादातर शहरों में, और कल हम इंशाल्लाह इस पे बात भी करेंगे, व्यूअर्स को ईद की तैयारियों पे कल इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि भाई आप किस तरह डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं जो चले वेस्ट ही कह देते हैं। देखिए बहुत से ऐसे हिस्से होते हैं जो इस्तेमाल नहीं होते, लोग जो उसकी खाल होती है उसको भी वहीं पे फेंक देते हैं खाली प्लॉट्स में। तो मैं कल हम इस पे भी एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड करेंगे। आज क्योंकि हमने हज से रिलेटेड भी बात करनी थी तो मैंने कहा कि कुर्बानी से रिलेटेड भी क्लैरिटी व्यूअर्स को देनी चाहिए। तो इसमें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कुर्बानी है ये तो हर उम्मत के अंदर चलती आई है। वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसका लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। लेकिन दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है अत्इमुल क़ानिय वल मोतर, कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो काने और मोतर को खिलाओ। क्या मतलब? एक तो टीम वो है जो आपके घर में दस्तक दे रही है और आपसे गोश्त मांग रही है, आप उसको गोश्त दे रहे हैं। और इस बात में भी हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उसके जब हम 3 हिस्से कर रहे होते हैं, जो लेग पीस है वो ख़ुद बना लिया, उसकी जो पुट है वो अजीज़ों को दे दी और जो बाकी बचा वो तकसीम कर दिया। ये तकसीम जो है नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है, ये तकसीम को शरई तकसीम नहीं है। अगर हमने इसको इस अंदाज में भी तकसीम करना है, इसमें इस्लाम की कोई बंदिश नहीं है। अगर आप घर के अफराद ज़्यादा तो रख सकते हैं। सोचने वाली बात है ना, जो हम एक बात जो हमेशा इस्लाम में ये बात तो बड़ी क्लियरली की गई है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात करें, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आनंद भाई ने क्लियर कर दी बात। अतिमुल क़ानिय वल मोतर के अंदर यह है कि एक तो वो टीम है, वो लोग हैं जो आपके घर आ रहे हैं, जिनको आप गोश्त दे रहे हैं, जो मांग रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो आपके घर आ नहीं रहे, जो मांग नहीं रहे, उनको भी आपने पहुंचाना है गोश्त वहाँ पे। और एक और जो आपके घर में लोग काम करते हैं, व्यूअर्स इस पे मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। देखिए एक चीज़ जिस पे मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोग हर जगह बांट देते हैं। घर में जो स्टाफ होता है उसको कहते हैं ये तो खाते रहते,
وہ شاید اکیلا بندہ آپ کے گھر میں ضرور کھاتا ہوگا لیکن اس کے گھر میں پیچھے وہ کیا ہمارے صاحب حالات نے ہیں. بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ کھانا الگ ہے پورا سال کھاتے رہیں لیکن قربانی کے گوشت کی جو برکات ہوتی ہے جو اس میں رحمتیں ہوتی ہیں وہ تبرک ہوتا ہے. گھر کے سٹاف کو بھی دیں. یعنی آپ نے ایک تو گوشت جو ہے بانٹنا ہے ان لوگوں کے اندر جو آپ کے گھر لینے آ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو لینے نہیں آ رہے سفید پوش لوگ ہیں ان تک پہنچانا ہے. اس کو کہا گیا کہ اتم القانی والمد دونوں کو کھلاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ صدق کے دل سے دے رہا ہے کہ نہیں, تقرب چاہ بھی رہا کہ نہیں, ریاکاری تو نہیں ہے, گوشت کھانے کا مسئلہ تو نہیں ہے. یعنی اخلاص نیت کے ساتھ. کیوں؟ قربانی جو ہے وہ تقرب اللہ کے لیے ہے. اللہ کا قرب تبھی نصیب ہوگا جب اخلاص کے ساتھ کی جائے گی. اس کے اندر ریاکاری کا کوئی ایسا وہ پوائنٹ نہیں ہوگا. سارا جذبہ ہمارا عید پر ہی جاگتا ہے لیکن ہمیں اس وقت نہیں اس بات کا احساس ہوتا جب ہم اپنے ملازموں کو 2-3 دن کا پڑا ہوا سالن دیتے ہیں اور خود فریش مٹن اور اچھا سالن کھاتے ہیں اور گھر میں اپنے دسترخوان پر ٹیبل پہ کئی ڈشیں سجا کے کھاتے ہیں. تو لیکن جب وہ غریب کا وقت آتا ہے ملازم کا یا ملازمہ کا تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو پرانا سالن جس میں سے بو دال آ رہی ہوتی ہے وہ دے دیتے دو, اس کو سبزی دے دو. تو مطلب یہ ہے کہ سارا زور ہمارا کوئی یعنی بقرہ عید پر کیوں ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہم بھی سارا سال کھاتے ہیں, آپ کھاتے ہیں, سب کھاتے ہیں. تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت غریب کو یا اپنے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کا اس وقت ہم کتنا خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان موقعوں کو اس طریقے سے سمجھنا اور دیکھنا چاہیے. ہم نے یہ نیکیاں بھی خاص کر دی ہیں کہ بس انہی دنوں میں غریب کو گوشت کھلا دو, لیکن پورا سال جو ہم دوسروں کا حق مارتے رہتے ہیں اور عدم مساوات اور ایکویلٹی ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھتے اپنے ملازمین کے ساتھ, تو یہ اصل تو یہ ظلم ہے نا جسے ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور ایک چیز جو میں نے بہت سے پلیٹ فارمز پہ پہلے بھی کہی ہے کہ دیکھیں ہم سب کی الماریوں میں اگر آپ نے نہیں بھی نئے کپڑے ان کو خرید کے دینے, ویسے تو اگر لے کے دے تو کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں نیا سوٹ پہننے کی اپنی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ آپ کا میل سٹاف ہو یا فیمیل سٹاف ہو, لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ کی الماریوں میں برانڈ نیو لوگوں کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں, ایک دفعہ پہنے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں جو پھر آپ نے کبھی پہنے ہی نہیں ہوتے اور بس وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس چیز کے لیے رکھے ہوتے ہیں. جب زندگی کی ایک سے دوسرے لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو الماریوں کو جب لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سوٹ کیس پہ سوٹ کیس نکلتے ہیں چیزوں کے اور وہ پھر بانٹے ہی جاتے ہیں نا. تو اپنی زندگی میں ہی لوگوں کو چیزیں دیتے جائیں. بھئی آپ نے اگر ایک سے دوسرے سال بلکہ ایک سیزن سے دوسرے سیزن چیز نہیں پہنی تو فوراً دے دیں. کیا کرنا ہے الماریاں بھر کے. یہ جو عید ہے نا, عید ہے, عید کہتے ہیں خوشی کو. بالکل. تو فطرت کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی ہے کہ جب تک آپ خوشیاں بانٹتے نہیں ہیں نا آپ کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. آپ کسی کو راحت پہنچائیں گے تو آپ کو راحت نصیب ہوگی. آپ سفر میں دیکھ لیں, اگر آپ کے ساتھ والا آپ اس کو پریشان کرتے ہیں تو آپ کو راحت نصیب نہیں ہو سکتی. تو خوشیاں جو ہیں یہ بانٹنے سے آئیں گی. آپ خوشیاں بانٹیں اور صرف اس عید کے موقع پہ نہیں, پورا سال جو ہے آپ خوشیاں بانٹیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, تو اس کے اوپر ملے گا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک جانور کا جو بال ہے اس کے عوض نیکی ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو اون والے یعنی جانور ہیں, تو فرمایا اس کا بھی جو ایک بال ہے اس کے اوپر نیکی ہے. یعنی یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے قربانی کرنے کی. اور یہ بھی سیاست فرما دیا کہ جو شخص صاحب استطاعت تو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید کا قریب ہی مت آئے. اچھا, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور اس کے علاوہ کن لوگوں پہ قربانی فرض ہے. اور جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے 3 بچے ہیں تو ہم نے ان کے حساب سے بھی حصہ ڈالا, ماں باپ دنیا میں نہیں رہے ان کا بھی, تو یہ ساری چیزیں ہم کلیئر کریں گے بریک کے بعد. بریک میں جاتے جاتے شکور بھائی آپ سے کلام کی فرمائش کریں گے. حاجیو تم حرم جا رہے ہو, ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو, بسد احترام پیام عرض کرنا, مزار مقدس پر جب حاضری ہو
مزار مقدس پر جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا ہو مکہ سے طیبہ کی جانب روانہ نظر عاشقانہ ہو دل عارفانہ ادب سے سرے راہ پلکیں بچھانا ادب سے سرے راہ پلکیں بچھانا عقیدت سے پھر تم سلام عرض کرنا یہ کہنا اسے ہی دن لگی ہے صدا اس کے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے بلاوے کا وہ منتظر ہے خدا را بلاوے کا وہ منتظر ہے خدا را تو اس وقت کہنا پریشان ہے آقا تو اس وقت کہنا پریشان ہے آقا یہ محسن تمہارا غلام عرض کرنا مزار مقدس پر جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا فرام دا بریک ویورز ہم بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ واصل شاہد کے ساتھ ہیں. جی واصل بھائی یہ آپ نے لبیک اللہم لبیک یہ ابھی کمپوزیشن بھی ابھی کی ابھی لکھا ہے اور خطاطی کرتے ہوئے ایک چیز کا اور بڑا جو محسوس ہوتا ہے نا وہ یہ کہ جو آپ الفاظ لکھتے ہیں کہ ان کی اپنی روحانی توانائی ہوتی ہے. تو جیسے لبیک اللہم لبیک حاضر ہے اے اللہ ہم حاضر ہیں تو جب وہ لکھتے ہیں نا تو آپ کے اندر بھی ویسی کیفیت پیدا ہوتی. ویسے تو اگر ہم دیکھیں ہم ہر لمحے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہیں نا تو ہمیں اس وجہ سے سانس آتا ہے ہم اسی وجہ سے زندہ کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہر لمحے حاضر ہیں. اور حج کرنے کے بعد میرے خیال سے یہی کیفیت رہنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر سمجھیں اور جب ہم حاضر سمجھیں گے تو پھر ہی ہمارے اندر اس کا خوف اور اس کی محبت کا توازن صحیح معنوں میں پیدا ہوگا. اور یہی حج کا سبق ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہیں اور اسی کو محسوس کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے ڈرو.
رب تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے ऐसे ही ماں खालिक باپ سے جس طرح انسان کو ڈر نہیں لگتا ان کو ناراض کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، رب تعالیٰ کو اپنے سے راضی کرنا ہے، اور ہمارے اندر ہمیشہ یہ ایک خوف ہونا چاہیے کہ ہم رب کو ناراض نہ کریں، اور جو انہوں نے ہمیں کہا ہے کرنے کو ہم اپنے فرائض بھی پورے کریں، سنت کے اوپر بھی توجہ دیں، اور وہ ساری چیزیں کریں جو ہمیں ایک اچھا اور پازیٹیو اور مکمل انسان بنائیں۔ تھینک یو سو مچ فاصل بھائی، گاڈ بلیس یو۔ کچن میں بھی ساری چیزیں آئی تھنک تیار ہو جی گئی۔ بالکل ویورز، ہمارے جو مزیدار سی کوفتہ بریانی ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں اب آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا اس کو فرائی کرنا ہے، تو کوفتے فرائی کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ بریک نہیں ہوں گے، ٹوٹیں گے نہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس کے اندر، اس کو ہم رائتا سیلڈ کے ساتھ سرو کریں گے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ہماری شیف جو ہے نا بہت کانفیڈنٹ ہے، کہتے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہم چاہے کہیں یا نہ کہیں ہماری شیف ضرور کہیں گے۔ اوکے امانت بھائی، دو سوال چھوڑے تھے بریک سے پہلے کہ کن لوگوں پہ قربانی فرض، مطلب کن لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، کن لوگوں سے ریکوائرمنٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ تھا کہ کتنے لوگوں کو کون سے لوگوں پہ، ایک تو یہ کہ کیا کون سے جانور اور قربان کون سے ہم جانور۔ کر تھینک سکتے یو۔ ہیں۔ ہاں جی، اچھا، پہلا جو سوال ہے سمپل، اس کا جواب یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اور جو سہولت کے ساتھ کرتا ہے، کر سکتا ہے، اسے کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تنگ دست ہے اس کو قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک جو مجبوری کا معاملہ ہے اس پر وہ ویسے بھی مکلف نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے کہ ضرور اس کی کرے، تو لہٰذا تنگ دست اور غریب شخص کو قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو ہے اس حوالے سے کہ جو شخص صاحب استطاعت بھی ہے نا، تو اسے ایک ہی جانور کرنا چاہیے، باقی جو اخراجات ہیں، مثلاً وہ 10 جانور لیتا ہے، 5 لیتا ہے، تو ایک ہی جانور کرے، سنت ابراہیمی ادا ہو گئی۔ باقی جو پیسے ہیں وہ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، کسی کی تعلیم پر، کسی کی شادی کے لیے، 100 مسئلے مسائل معاشرے میں ہوتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اس پر وہ خرچ کرے۔ کون سے جانور؟ جانور مثال کے طور پر اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ اپنا دمبا ہے، مینڈھا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، اور اس کے علاوہ بھینس، بھینسا وغیرہ، ان کی بھی قربانی ان ہو کی بھی سکتی قربانی ہے۔ ہو سکتی ہے۔ جی سر، اینڈ میں فلسفہ قربانی یہ ہے فلسفہ کہ قربانی۔ انسان کے اندر، اللہ کے بندوں کے اندر اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اور اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے حکموں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اتباع اور اطاعت کا جذبہ، اور دین اسلام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہی فلسفہ قربانی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ عید قربان ہے اور قربانی کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور قربانی کا میسیج یہی ہے کہ ہمیں اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمام تر ان نفسانی آلائشوں سے خود کو پاک کرنا ہے اور ان سب کی قربانی کرنی ہے۔ قربانی بنیادی طور پہ ہمارے اپنی خواہشات کی، اپنی تمام تر جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں ہیں ان سب سے ہٹ کر اللہ کے حکم کی تابعداری، اس کی فرما برداری، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اور خاص طور پہ عید کے موقع پر میں یہ میسیج ضرور دوں گا آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو ہماری سیکورٹی پہ مامور ہوتے ہیں، مساجد کے باہر، بازاروں میں اور دیگر جگہوں پہ، جو عید کے دن بھی اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے عید کے دن ضرور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو عید ملنا چاہیے۔ ہم آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور وہ باہر ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ بالکل، اور میری ایک سہیلی ہے، مجھے ان کی بہت اچھی یہ بات لگتی تھی، اور بلکہ اس کو ہم نے بھی فالو کرنا شروع کیا، کہ جو ایک پاؤ کے پیکٹ ہوتے ہیں نا مٹھائی کے، وہ بنوا لیتی تھی، مطلب 1/4 کلو کے اور 250 گرامز کے، اور وہ نا گاڑی میں اس نے رکھے ہوئے ہوتے تھے، کوئی 10-12، جدھر سے بھی جا رہی ہوتی تھی، اگر کوئی اس طرح ان کو نظر آتا تھا، کوئی مطلب پولیس میں یا کوئی آرمڈ فورسز کے لوگ یا ٹریفک پولیس کے لوگ، تو ان کو پکڑا دیتی تھی اور کہتی تھی عید مبارک۔ اس کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی ہی پیاری بات ہے، ایک میٹھا آپ نے کسی کو دے دیا جو مطلب اس طرح سے خراب بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح کر کے، تو یہ بھی ایک بڑی ایک سویٹ سا جیسچر ہے۔ مطلب بہت سی چیزیں ویورز ہم کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی، جو
دوسروں کے لیے بڑی خوشی کا باعث بن سکتی ہے کہ بھئی ہمیں بھی یاد رکھا. اشفاق احمد صاحب آپ عید کے دنوں میں تھانے میں جا کر پولیس والوں سے ملا کرتے تھے، تو یہ بھی اچھا طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ ہم ویورز اپنے شو کو کلوز کریں گے. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے اپنے بہت ہی پیارے بھائی کا کلام سنتے ہوئے. جی شکر بھائی. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، اور میرے آقا کو اس بات کی ہے خبر